अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिल हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंतहाई मोहतरम कुरान दोस्त सबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह जी। आओ वालेकुम कुरान अस्सलाम समझे वरहमतुल्लाहि आसान तरीके से। वबरकातुहू। हिस्सा अव्वल, यानी कि कुरान कोर्स हम कर रहे हैं। पहला इसमें हम क्या करेंगे, नमाज का तर्जुमा सीख रहे हैं ना, नमाज के जरिए। इसको नमाज का कोर्स भी कहते हैं, QC 1 भी कहते हैं, लेवल 1 भी कहते हैं। सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, जो आपने सफर स्टार्ट किया था उसको हम हाफ से आगे बढ़ गए हैं। देखिए 11 लेसन हो गए, आज हमारा 12वां लेसन है। और जो हमने बात की थी अल्हम्दुलिल्लाह कि नमाज हम सीखेंगे, तो नमाज का कंप्लीट तर्जुमा हम सीख चुके हैं। एक सूरा कर चुके हैं, आगे हम इंशाल्लाह 5 सूरा और करेंगे 5 क्लासेस के अंदर। हर एक की उसके अंदर इंशाल्लाह आपको अहमियत भी बताएंगे। ठीक है जी। आज हम इंशाल्लाह सूरह फलक को देखेंगे। ठीक है, इसकी अहमियत देखेंगे, इसको गौर भी करेंगे कि किस टाइम पढ़नी चाहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाए हैं, सारी चीजें इंशाल्लाह इसके अंदर आएंगी। और फिर जो है क्या कहते हैं इसको, चलें सूरह फलक और ग्रामर के अंदर आज हम मुदारे स्टार्ट करें। मुदारे पहले हमने क्या किया था, माजी। अब हम क्या करने जा रहे हैं, मुदारे। फिर हम करेंगे अमर व नहीं, फिर फाइल मफूल वगैरह। तो इस तरीके से हमारा अब फेल पे ही फोकस होगा। बेसिकली डराने वाली बात नहीं है, हम ये बहुत थोड़ी ग्रामर पढ़ रहे हैं, बहुत थोड़ी, और बिल्कुल आसान ग्रामर है ये। ठीक है, क्योंकि लोगों के दिल के अंदर खौफ होता है ग्रामर का। जो स्टूडेंट्स हैं वो तो ग्रामर को इजी लेते हैं, लेकिन हम जैसे जो थोड़े से एज के ज्यादा हो जाते हैं वो कहते हैं नहीं ग्रामर अच्छा, ग्रामर क्योंकि शुरू से हमें फोबिया है ग्रामर से। तो ग्रामर के अंदर बिल्कुल आराम से तसल्ली के साथ आहिस्ता आहिस्ता लेके जा रहे हैं। आज भी सिर्फ हम मुदारे करेंगे, माजी हम कर चुके हैं। मुदारे के अंदर भी एक सेट होगा, अब सेट को आपने समझना है। उसके अंदर क्या नहीं, मुदारे के अंदर पहला जो सेट होगा यफालू, यजलू, यफ्ता। इसके हम इशारे भी सीखेंगे, और भी करेंगे इसके ऊपर। तो ये तीन जो हैं फेल, वो उसको इंशाल्लाह देखेंगे। नुकाते तालीम शौक बड़ा जबरदस्त। अब 13 नए अल्फाज कुरान पाक में 841 बार आए हैं। अब हमारे अल्फाज नए बढ़ेंगे, लेकिन कुरान पाक में तादाद कम होती जाएगी। उसकी रीजन है कि हम काफी हद तक समझ चुके हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने 41,111 बार कुरान पाक के अंदर आने वाले अल्फाज सीखने हैं। और इस कोर्स के अंदर हमने कितने 232 अल्फाज को सीखना है। आज का सबक इंशाल्लाह हम जब पढ़ लेंगे, आज खत्म करेंगे 12वां सबक, तो 144 144 अल्फाज को हम अल्हम्दुलिल्लाह सीख जाएंगे। ये 141 बार कुरान पाक में कितनी बार है, 31,638 बार, 31,638 टाइम कुरान पाक में आया है। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी बात देखें कितनी स्पीड से ऊपर जा रही है, अब बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है। ठीक है जी। अब हम इंट्रोडक्शन देखते हैं जी। मुवज़्ज़तैन, तारुफ। सूरह फलक और सूरह नास को क्या कहते हैं, मुवज़्ज़तैन, यानी पनाह मांगने वाली दो सूरतें कहा जाता है। हर नमाज के बाद सूरह इखलास और मुवज़्ज़तैन को एक एक दफा, फजर और मगरिब के बाद 3 3 बार पढ़ना हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर पर आराम फरमाते तो अपने दोनों यानी कि हाथों पर फूंकते और मुवज़्ज़तैन पढ़ते, यानी कि मुवज़्ज़तैन पढ़ के फूंकते और पूरे जिस्म पर अपने फेर लेते। बुखारी की हदीस है। वंस अगेन, कौन कौन सी सूरह है, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, ये 3 सूरतें हर नमाज के बाद एक मरतबा, और सुबह फजर में और मगरिब में, यानी कि जब सूरज तलु होने वाला हो या गरूब हो रहा तो उस वक्त कितनी 3 3 दफा पढ़ना सुन्नत है। ठीक है जी। मुवज़्ज़तैन किसको कहते हैं, फलक और नास को। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है जी। तारुफ है, हर किस्म की शर, हसद और जादू से बचने की ये बेहतरीन सूरत है, जो खुद अल्लाह ताला ने हम सबको सिखाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई, हम तक पहुंची। तो हम सब इससे क्या है, शर, हसद और जादू से। हम में से कौन है जो शुरू से बचना नहीं चाहता। तो फिर हम सबको इन सूरतों के पढ़ने का, समझ कर पढ़ने का इत्तेमाम करना चाहिए। ठीक है जी। जी, सूरह फलक को पहले हम सुन लेते हैं थोड़ी सी, तो फिर देखते हैं।
جی سورہ فلق، اب اس کو ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں ایک ایک اس کو. پہلے کیا ہے جی؟ قل اعوذ برب الفلق. قل کو ہم پڑھ چکے ہیں. قل اعوذ قل هو اللہ. کہہ دیجئے. قل کہہ دیجئے. یہ فعل امر کا صیغہ ہے. نیکسٹ لیول پہ انشاءاللہ جا کے ہم پڑھیں گے. اعوذ ہم پڑھ چکے ہیں. کسی کو یاد ہے کہاں پہ پڑھا ہے ہم نے اعوذ کو اور کیا پڑھا اعوذ ہے؟ باللہ من الشیطان الرجیم. سر تعاوذ میں بالکل ٹھیک ہے. ہم نے کہاں پہ پڑھا ہے؟ تعوذ. ہم نے کیا پڑھا ہے؟ اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی. باللہ اللہ کی. آج ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ بی اور اللہ دو ٹکڑے تھے، یاد رکھیے گا. بی الگ تھا اور اللہ اس میں الگ تھا. آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اعوذ بی ربی. اس میں اللہ، ٹھیک ہے، اس میں بھی زیر تھی، رب کے نیچے بھی زیر ہے. تو بتا سکتا ہے کیوں ہے یہ؟ میں نہیں بتاتا رہنی سسٹر. سر جی رب بے حروف جار ہے، اس وجہ سے رب کے نیچے زیر آئی ہے. چلیں جزاک اللہ جی. چلیں اس کو تھوڑا سا میں مزید، ماشاءاللہ ہماری سسٹر کا کافی زیادہ حفظہ اچھا ہے. یاد رکھیے گا جو ہم نے حروف پڑھے تھے نا، حروف بی، کسی کو یاد ہے کون کون سے پڑھے؟ بی، لی، من. من، اللہ، ان، ما، اندہ. چلیں ٹھیک ہے جی. آؤزو، آؤزو کا ہم بڑی شروع سے کہہ رہے ہیں، اس کے دو میننگز ہوتے ہیں. یہ بیسیکلی ہے مضارع، جو کہ ہم آج پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اس کو صرف میں نے بتا دیا مضارع ہے. میں پناہ میں آتا ہوں، یا میں پناہ میں آتا ہوں جی. ٹھیک ہے. بی ربی. بی، بی کیا ہے جی؟ یہ حروف جر ہے. ہم نے کہا تھا، یاد ہوگا جب ہم نے حروف جر پڑھے تھے، اس کے بعد 8واں لیسن میں ہم نے ان کی کہا تھا جی حروف جر کے بدلنے سے میننگ بدل جاتے ہیں. یعنی کہ درمیان میں جیسے لکڑی سے مارا، لکڑی کو مارا، تو وہاں پہ جو 5th بات تھی وہ یہ تھا کہ حروف جر کے بعد اگر اسم آئے، کیا آئے؟ اسم آئے تو اس کے نیچے کیا ہوگی؟ زیر ہوگی. کیا ہوگی نیچے؟ زیر ہوگی. ٹھیک ہے. جہاں کہیں آپ دیکھیں گے حروف جر کے بعد کیا آئے گی؟ یہاں پہ زیر آ جائے گی. اسم، شرط کیا ہے جی؟ اسم ہونا. ٹھیک ہے جی. بی ربی، میں پناہ میں آتا ہوں کس کی؟ بی ربی، رب کی. کون سا رب؟ الفلق، صبح کے رب کی. اس کو دیکھتے ہیں جی، مطالعہ کرتے ہیں جی انشاءاللہ تصور احساس کے ساتھ. دعائے تصاف لین تبلیغ. تو اسباق اس میں سے کیا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق میں سے یاد رہے کہ انسان فتنوں کے حملوں میں ہے. فتنوں کے حملوں میں، دن اور رات کی آفات میں ہم. بعض شرپر انسانوں میں، حاسدوں میں اور وائرسوں میں گرا ہوا ہے. انسان کیا ہے جی؟ حاسدوں میں اور وائرسوں میں گرا ہوا ہے. اللہ کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے، اس کی ربوبیت کو جس نے آج تک حفاظت دی، اسی سے درخواست کرے کہ آج بھی وہ کیا کرے؟ ہماری حفاظت کرے. اسی سے ہم دعا کریں گے. ٹھیک ہے. رب الفلق کے الفاظ پر غور کیجئے، تصور کا بھرپور استعمال کیجئے. بھی رب الفلق اس میں کیا ہے؟ صبح کا رب. کس طرح وہ صبح کو لے کر آتا ہے؟ دیکھو اندھیرے کو کیا روشنی میں بدلتا ہے نا. سورج روشنی کا ڈیزائن، اس کی دوری زمین سے، زمین کے خاص حساب سے گردش، زمین کے اطراف خاص غلاف جو نقصان دہ شعاؤں کو چھان کر ہم مفید شعائیں گیا جانے دیتا ہے، اور دیگر بے شمار انتظامات. جو سورج ہے ان سے الٹرا وائلٹ ریز نکلتی ہیں جو کہ انسان کے لیے خطرناک ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اوپر فلٹرز لگائے ہوئے کہ وہ خطرناک ریز شعائیں نیچے نہیں آتی. ٹھیک ہے. جو ہمیں نقصان پہنچا سکے. ہمارے لیے جو مفید شعائیں ہیں وہی نیچے آتی. ٹھیک ہے. تو صبح کو رات، یعنی کہ کس طرح وہ دیکھے صبح کو، رات کو، اندھیرے کو کس طرح وہ روشنی میں بدلتا ہے. اس چیز کو تھوڑا سا سفر کیجئے، تھوڑا سا اس پہ غور کیجئے. جی. تصور احساس اور دعا کے ساتھ ہم پریکٹس کرتے ہیں. کل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں،
یا میں اپنا میں آؤں گا، بے ربی رب کی، الفلق صبح کے رب کی. رب کی ہینڈ ریز کرے، اگر اس کو کوئی پڑھنا چاہ رہا ہے ہینڈ ریز کریں گے تو پھر بات بنے گی. جی ہینڈ ریز ناٹ ان میوٹ. جی مسز ندیم ہینڈ ریز. قل کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں بربی رب کی الفلق صبح کے، میں کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی. جزاک اللہ. جی زاہدہ پروین پڑھیے آپ بھی. کل کہہ ہاں دیجئے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں بربی رب کی الفلق صبح کے. جزاک اللہ. چلیں جی باقی لوگوں سے میں آگے پڑھتا ہوں. کرواتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن. کل چلیں پڑھ لیں، بہتر پڑھ لیں آپ بھی. کل کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں بے ربی رب کی فلق الفلق بے رب الفلق صبح کے رب کی. ٹھیک ہو گیا. جی جی اعوذ اگر بی کا ہو تو اچھا میں پناہ مانگوں گا یا پناہ مانگتا ہوں، یہ انشاءاللہ آج آپ کو کنسیپٹ کلیئر کریں گے. چلیں کوئی ایک بھی میننگز بتاتے ہیں تو میں مان لوں گا. جی بی زاہدہ شاہد کہہ رہی ہیں بی. جی کوئی اور آپ کے خیال میں کیا ہو سکتا ہے؟ جی میوٹ رہتے ہوئے آپ نے لکھنا ہے، اگر میوٹ رہتے ہوئے بولنا چاہ رہے ہیں تو میوٹ اپنے آپ کو کر لیں، پھر بے شک آپ بولیں. جی جنید حسن بالکل ٹھیک ہے. جی اے اور بی ہے. میں پناہ مانگوں گا انشاءاللہ اس کو دے. الفلک جی سوال چینج ہوا ہے، جواب بھی یقیناً چینج ہو جائے گا. صبح. جی آگے چلتے ہیں. جی آگے کیا؟ جی من شر ما خلق. من شر، من کا مطلب ہوتا ہے سے، شر شر. شر کو بھی آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، ما جو درمیان میں آ رہا ہے ان چیزوں کے جو خلا کا، خلا کا ٹیبل کیا ہو نا، اس نے پیدا کیا. یاد ہے نا کسی خلا جی کا، جی خلا جی کو جی خلقتا، خلق تو خلق تم ہاں خلق جی. نا. ٹھیک ہے. جی من شر، من سے شر شر. اعوذ یہ من یا یہاں پہ بھی ہے، ہم نے پڑھا تھا اعوذ باللہ من الشیطان. من کا مطلب کیا؟ جی سے. شر کیا ہوتی ہے؟ تکلیف، برائی، شرارت، شریر، اشرار، شرپسند، شرنگیز. انسانوں سے ہم یاد رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جی شر یعنی کہ تکلیف، برائی. اب دیکھیں شرری، اس کے نیچے بھی زیر آیا، پیچھے حرف جر آیا. من کی وجہ سے اس کے نیچے بھی زیر آئی. ماں جو، ماں کے اور بھی ہم نے پڑھے ہوئے ہیں. ماں کا مطلب اگر معافی نہیں، فی کے ساتھ آئے گا، حروف کے ساتھ آئے گا، اس کا میننگس نہیں. ماضی کے ساتھ آئے گا تو نہیں. ٹھیک ہے. جی جی ماں اور من کے میننگس، ماں کا مطلب ہوتا ہے نہیں. ٹھیک ہے. ایک اس کا میننگس ہوتا ہے وٹ. وٹ کا مطلب ہوتا ہے کیا، اور اس کا اگر درمیان میں وٹ کو لے کر آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جو. ٹھیک ہے. اب اس کو دیکھیں ماضی، ماں حروف کے ساتھ آئے گا تو کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے. حرف کے ساتھ آئے گا معافی نہیں، اس میں ماں پہلے ماضی سے پہلے آئے گا، نہیں پیدا کیا اس نے. وٹ ماں دینوں کا، کیا ہے تمہارا دین. ماں دینوں کا کیا ہے تمہارا دین. من شر ماں درمیان میں آ رہا ہے جو. ٹھیک ہے. جی شروع میں آئے گا کیا، شروع میں آئے گا جو، شروع میں آئے گا ماں نہیں. نہیں حرف کے ساتھ آئے گا نہیں، ماضی کے ساتھ آئے گا نہیں. تو اگر کسی اس کے شزم کے ساتھ آتا ماں تو کیا کے میننگس میں بھی آئے گا. یہ انشاءاللہ پریکٹس کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اسی طرح ہی کیا جی آگے من. یہ من نہیں ہے، من ہے. من کا مطلب ہوتا ہے ہو کا مطلب کیا ہے؟ کون. من رب کا، تمہارا رب کون ہے. جو درمیان میں آئے گا اس کا میننگس بھی جو ہوں گے. تو من کے کتنے میننگس ہوئے؟ 2. تو اگر اس کی آپ سلائیڈ کی سکرین شاٹ لے لیں تو انشاءاللہ یہ آپ کے پاس ریکارڈ رہے گا، یاد رہے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ قرآن پاک کے اندر بہت زیادہ، اس طرح من کی بھی لے لیں تو بہتر ہے. جی ماں خلا کا پیدا کیا، خلق مخلوق، خلق خدا، اس سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں. جی تصور کے ساتھ دیکھتے ہیں ہم، اسباق دیکھتے ہیں. یاد رکھیے شر سے ان چیزوں کو جو اس نے پیدا کی، یعنی کہ مخلوق کے شر سے. ٹھیک ہے. جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا کی ہیں اس کے شر سے وہ شر ہے. مثلا اللہ نے انسانوں کو اچھے کاموں کے لیے پیدا کیا، مگر بعض انسان کے جی شر پھیلاتے ہیں، ان کے شر سے، ان کے شر سے بچنا ہے. اسی طرح سارے جاندار اور بے جان چیزوں کے شر سے.
تو اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ ہم پریکٹس کریں گے جی. من سے شر، شر ما جو خلقہ اس نے پیدا کیا. جی کوئی اور لوگ بھی آئیں جی میدان میں، اپنا ہینڈ ریز کریں تاکہ ہم ان کو دے سکیں. جی سسٹر مسٹر ندیم. من شری، شر سے، ماں جو خالقہ پیدا کیا، اس کے شر سے جو اس نے پیدا کیا. ٹھیک ہو گیا جی. سسٹر زاہدہ پروین، ہینڈ ریز ہے آپ کا، انمیوٹ کر کے پڑھیں آپ. جی سر. مین سے شر، شر ما جو خالقہ اس نے پیدا کیا. جی برادر آپ خالق، بھی پڑھیں. خالق، خالق یا خالق، ٹھیک ہے جی برادر. جی. من سے شر، شر ما خلقہ ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کیا. من شر ما خلق، اور جو ان کے شر سے جو اس نے جو اس نے پیدا کیے ہیں. برادر آپ کا نام کیا ہے؟ سر آپ کا نام کیا ہے؟ چلیں باقی لوگ ذرا چیٹ باکس میں لکھیں جی. ڈراپ ہو گئے برادر صاحب، ڈراپ ہو گئے جی، نیٹ ان کا چلا گیا. سر چلیں سے وہ لکھا جاتا ہے ایسے میں بتا سکتی ہوں، اور شر سے پتہ نہیں چلتا، وہ مجھے لکھنا نہیں آتا. نہیں نہیں بتانا تھوڑی آپ نے اے بی سی لکھنا ہے، ہم نے شہر تھوڑی لکھنا ہے یہاں اور وہ سے. مجھ سے اور شروع سے نہیں لکھی جاتی. چلے کوئی بات نہیں، نہ لکھیں آپ. جی برادر طارق بالکل ٹھیک ہے جی، لوگ جو لکھ رہے ہیں. جی شر کے ایک سے زائد میننگ کیا ہو سکتے ہیں؟ برائی، اچھائی تو ہو نہیں سکتا، تکلیف بھی ہو سکتا ہے، نافرمانی بھی ہو سکتا ہے. دیکھتے ہیں کہ واقعی یہی تین ہیں یا دو ہیں، تین ہیں. چلے ٹھیک ہے جی. اب ہم سر آگے بڑھتے برائی اور ہیں، تکلیف. اگلی اس کی طرف بڑھتے ہیں ہم لوگ. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِن شَرِّ اور شر سے، غاسق، غاسق کہتے ہیں اندھیرے کو. یہ دیکھیں جی، چلیں سلائیڈ کو لے کے چلتے. واو اور من شر، شر سے، غاسقٍ اندھیرا. اذا کے بارے میں کوئی چیز پڑھی ہم نے اس لیول تک کی، آج پڑھنے لگے. از یا ازا آئے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ جب. از یا ازا دونوں کا میننگ کیا ہے؟ جب وقبہ چھا جائے. ماضی کا صیغہ ہے. ماضی سے پہلے اگر از یا ازا آئے تو اس کا میننگ کیا ہوگا؟ اس کا وقع کا مطلب کیا جی؟ سردی نظارے میں چلا جائے گا. ہاں جی، وقبہ کا مطلب ہوتا ہے چھا گیا، ماضی ہے یہ. وقبہ چھا گیا. جب از آئے گا تو یہ مضارع میں چلا جائے گا، یعنی کہ کیا؟ چھا جائے. یہ جی اس کے وہ ماضی ہے تو وہ مضارع ہو جاتا ہے. وقبہ چھا گیا، اذا وقبہ جب چھا جائے. چلیں اس کا ہم اسباق دیکھتے ہیں. روزانہ ہر 12 گھنٹے بعد رات آتی ہے. رات میں کمانے کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انسان نسبتاً فارغ ہوتا ہے، خالی دماغ شیطان کا کارخانہ بن جاتا ہے. رات کے وقت اکثر غلط چیزیں اور شرور جیسے خراب ٹی وی پروگرام، سینما، کلب، بدکاریاں وغیرہ زیادہ ہوتی ہیں. دشمن کے حملے رات میں آسان ہوتے ہیں، اس لیے کہا گیا کہ رات جب ہو جائے، مغرب کی اذان ہو جائے تو بچوں کو اندر کمرے میں لے آئیں. لیکن آج کل کے بچے کیا ہیں جی، جو ہی مغرب ہوتی ہے، رات ہوتی ہے تو باہر کو نکلنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ قرآن بھی کہہ رہا ہے. ویسے بھی ہر وہ ہے کہ پہلے ہمارے جو پیرنٹس تھے وہ رات کو باہر نہیں جانے دیتے تھے. ٹھیک ہے، اب تھوڑا سا الٹ چل رہا ہے، اب کیا کہہ سکتے ہیں. چلیں جی ہم تصور ساتھ کے ساتھ پریکٹس کریں گے. ومن شر اور شر سے، غاسقین اندھیرے کے، اذا وقب اور جب چھا جائے. کوئی اور لوگ بھی ہینڈ ریز کر لیں، آج کیا ایشو ہے؟ صرف دو ہی سسٹرز ہیں.
چلیں چلیں ٹھیک ہو گیا. بردر جنید کریں گے جی آج. بردر جنید حسن. ومن شرری اور شر سے غاسقن اندھیرے کے اذا جب وقب جب چھا جائے. جزاک ومن اللہ. شرری غاسقن اذا وقب اور شر سے اندھیرے کے جب چھا جائے. جزاک اللہ. جی سسٹر افشین ناصر. ومن شرری اور شر سے غاسقن اندھیرے کے اذا جب وقبہ چھا جائے. چلیں جزاک اللہ. سسٹر ریحانہ تھی, دو رن کر گئی. وامن شر اور شر سے غاسقین اندھیرے کے اذا جب وقبہ چھا جائے اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے. چلیں ساتھ ہی اگلی آیت مبارکہ جی. ومن شر النفثات فی العقد. ومن شر اور شر سے, یہ تو اب آپ کو اچھی طرح یاد ہے. نفثات پھونکے مارنے والی ہے. یہ بیسیکلی یہ نفثات اس کی جمع ہے نفثات. وہ اوپر جو لکھا ہوا ہے وہ سٹائل ہے لکھنے کا, ٹھیک ہے. کھڑی جو زبر ہے وہ الف کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے. نفاسات, ٹھیک ہے جی. پھونک مارنے والی جادوگرنی نفس اور جمع اس کی یہاں پہ یوز ہو رہی ہے, پلورل یوز ہو رہی ہے. کیا جی؟ پھونکے مارنے والی جادوگرنیاں, ٹھیک ہے جی. فل اوقدی گروہ گروہوں میں. گرا گرا سمجھتے ہیں نا, گرا گرا جی اس کی جمع ہے اوقد. اچھا یہ کہیں یہ جو عقد ہے عقد ہے یہ کہیں پہ یوز ہوتا ہے, کہاں پہ ہوتا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ نکاح میں. نکاح میں. وہ بھی ایک طرح کی نکاح کی کیا گرہ لگا دی جاتی ہے نا, نکاح جو ہوتا ہے عقد شادی کی گرہ کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس سے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. فی اس الوقت. کو عربی میں عقد جو ہے وہ کانٹریکٹ کو بھی کہا جاتا. اچھا ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے جی. فی الوقت میں گروہ میں. اسباق دیکھتے ہیں. ہر مسئلے کا حل. ہمارے بعض خاندانوں میں ایک بڑا مسئلہ, یہاں سے مت کھاؤ, وہاں مت جاؤ, وہاں سے مت پیو, کچھ بھی ہو جائے یہ صورت اس کا بہترین علاج ہے. جادو ایک سخت آزمائش. اچھے خاصے لوگوں کا عقیدہ کیا ہے ڈگمگانے لگتا ہے, اور وہ اس علاج کی خاطر یقین کرے اتنے غلط کام کرتے ہیں کہ ہماری سوچ ہے, ٹھیک ہے. تو یقیناً جس پہ یہ مسئلہ ہوتا ہے وہ جانتا ہے یا اس کی فیملی جان رہی ہوتی ہے نا, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کہ یہ واقعی بہت مسئلہ ہے. جادو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی بھی نہیں بچ سکے تھے. تو ہمارے بعض خاندانوں میں ایک بڑا مسئلہ ہے. اچھا ایک اور بھی قسم کے پھونکنے والے ہیں جو روزانہ ہم میں سے ہر ایک کے سر پر رات میں 3 گھنٹے باندھتے ہیں, یعنی شیطان. شیطان ہماری جو گدی ہے نا بیک سائڈ پہ, یہاں پہ گرا لگا دیتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے شیطان تم میں سے ہر ایک کی گدی پر, یعنی کہ سر کا آخری حصہ جو بیک ہے نا یہاں پر, جب وہ سوتا ہے تو 3 گریں لگا دیتا ہے. ہر گرہ پر وہ منتر پڑتا ہے, تیرے لیے رات بہت لمبی ہو جائے بس خوب سو جائے. لیکن جب مسلمان بیدار ہوتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے. پھر اگر وہ وضو بھی کر لے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے. اور پھر اگر اس نے نماز پڑھ لی کہ تمام کی تمام گرے کیا جی کھل جاتی ہیں. اور وہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ حشاش بچات ہوتا ہے. جب اس کی صبح ہوتی ہے تو وہ حشاش بچات ہوتا ہے اور پاکیزہ نفس ہوتا ہے, ورنہ اس کی صبح اسی حال میں ہوتی ہے خبیث النفس, اور سارا دن کیا جی وہ سست رہتا ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. چلیں اس کو ہم پریکٹس کرتے ہیں تصور, احساس اور دعا کے ساتھ. ومن شرری اور شر سے نفسات پھونکے مارنے والوں کو فی العقد گروہوں میں. جی سسٹر نصرت یاسمین کا ہینڈ ریز ہے جی. ومن شر اور شر سے نفاساتی پھونکے مارنے والیوں کے پھر عقدی گروہوں میں. چلیں سسٹر ومن افشین ناصر بھی پڑھیں, ٹھیک ہے. ومن شرری اور شر سے النفاساتی پھونکے مارنے والیوں کے فی العقد گروہوں میں. جزاک اللہ. جی بردر جنید.
ومن شرری اور شر سے نفاساتی پھونکے مارنے والیوں کے فی العقدی گروہ میں. چلیں جزاک اللہ. باقی لوگ ذرا چیٹ باکس میں لکھیے گا جی کوئکلی. ابھی ہم نے بتایا جی یہ پلورل ہے، جمع ہے، یاد رکھیے گا. جی گرے بالکل ٹھیک ہے. چلیں آگے چلیں. ومن شر حاسد اذا حسد، اور پھر وہی من شر اور شر سے. کس کے شر سے؟ حاسد، حسد کرنے والا سے. اب یاد رکھیے گا حسد اور عشق میں کیا فرق ہے. حسد کوئی شخص یہ چاہے کہ فضل جو اس شخص کو فضل یا اس بہن کو یا اس بردر کو مل چکا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یا کم از کم اس سے چھن ضرور جائے. تو رشک کیا ہوتا ہے؟ کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ جو فضل، جو سہولتیں کہہ لیں، جو کچھ میرے بردر کو، میرے بھائی کو، میری سسٹر کو ملا ہوا ہے، یعنی کہ دوسروں کو ملا ہوا مجھے بھی مل جائے. حسد حرام ہے، رشک جائز ہے. یہاں پہ ایک اور ایگزامپل دیتے ہیں جی کہ ہماری یہ سسٹر ہیں ماشاءاللہ افشین ناصر، ان کے نمبر فرض کریں بہت اچھے ہیں. اب ان کے نمبر کوئی چھین نہیں سکتا، تو ہم ان پہ رشک کریں گے کہ اللہ نے ان کو اتنے نمبر دیے، ہمیں بھی اتنے نمبر دے دیں. ہماری فلاں برادر کو جناب مکان ملا ہوا ہے، اتنا کچھ ملا ہوا ہے، اس کو ملا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دے اور ہمیں بھی مزید دے. تو حسد کیا ہے کہ جی اس سے یہ چھنے، اس کا یہ مکان گرے، اس کا مکان ٹوٹے، اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو، ٹھیک ہے، اور ہمیں کسی طریقے سے مل جائے. تو حسد اور رشک میں دونوں میں ڈفرینس ہے، فرق ہے. رشک جائز ہے، رشک آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آگے پھر آ گیا از حسدہ. از ازا کے ہم نے ابھی ایگزامپل ابھی دیکھا تھا جب، ٹھیک ہے، جب. حسدہ حسد کیا، حسد یا وہ حسد کیا، اس نے حسد کیا، جو بھی ہوگا. جب آئے گا حسد، ازا آ جائے گا تو حسد کرے. جی حسدہ حسد کیا، ازا حسد جب حسد کرے. آج مدارے کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تھوڑا سا آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. اب کیا جی موچی موچی سے حسد کرتا ہے. آفس میں جو کلرک ہیں وہ آفس والے لوگوں سے حسد کرتے ہیں. جو مٹھائی والا مٹھائی والے سے حسد کرتا ہوں. یعنی کہ حسد کس سے ہوتا ہے؟ کولیگ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آفسز میں تو یہاں تک ہوتا ہے کہ اس کی جو فائل یا کچھ بھی ہے کام شام کو یقین کرے خراب کر دیا جاتا ہے، تاکہ کیا جو اس کا باس اس کو ڈانٹے، اسے ناراض ہو، میرے ساتھ اچھا ہو جائے. ایون چلے یہ بات کرنی چاہیے کہ نہیں، بہویں جو ہیں وہ حسد کر رہی ہوتی ہیں کہ میری ساس کے ساتھ بن جائے، میری سسر وہ ہو جائے، یہ ہو جائے، فلاں ہو جائے. بہرحال یہ ڈفرینٹ قسم کے حسد ہوتے ہیں، یعنی کہ عام طور پر ساتھیوں میں حسد پایا جاتا ہے. حسد کرنے والا یا تو اپنا نام خراب کرے گا، یا نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کرے گا. آپ کا نام خراب کرے گا تو یا اس کی کسی نہ کسی طریقے سے کوشش ہوگی. اور ہمیں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، دعا کیجیے اللہ ہمیں حسد کرنے سے بچا اور حاسد کے شر سے ہی بچا. حسد کرنے والا دراصل یہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو نے اس کو کیوں دیا. اگر شیطان ہمارے دل میں کسی طرح حسد ڈالے تو اس بھائی کے لیے دعا کیجیے، غائبانہ بھی اگر آپ کو ملے تب بھی. تو علم کی سلائیڈ ہے، یہ بڑی زبردست سورہ ہے جی، ٹھیک ہے. اب اس کو جب دیکھتے ہیں کس کس سے حسد کیا، تو چلے کل جو ہے دونوں کا اس کا انشاءاللہ کمپیریزن کریں گے. تصور، احساس اور دعا کے ساتھ ہم پریکٹس کرتے ہیں جی. ومن شر اور شر سے حاسد، حسد کرنے والی، اذا حسد جب وہ حسد کرے. جی سسٹر زاہدہ پروین. بامی شر اور شر سے حاسدین، حسد کرنے والے کے، ایزا جب حسدہ وہ حسد کرے. جزاک اللہ. جی سسٹر مسٹر ندیم آپ بھی پڑھ لیں. ومن شرری اور شر سے حاسدین، حسد کرنے والے کے، اذا حسدہ جب وہ حسد کرے. جزاک اللہ. جی بردر جنید آپ بھی پڑھیں، پھر ہم آگے ومن بڑھتے ہیں. شرری اور شر سے حاسدن حسد کرنے والے کے، اذا جب حسدہ وہ حسد کرے. چلیں جزاک اللہ جی. اب ذرا آگے ہم بڑھتے ہیں ورنہ اور لوگوں سے بھی وہ کر لیتے ہیں. ایکچولی ہم نے آج مدارے پڑھنا، اس کو سمجھنا بھی.
یا اذا کا کیا مطلب ہوگا؟ ذرا کوئکلی لکھیے اور اپنے مائکس کو میوٹ کر لیجئے. بالکل ڈی جی جب. جب جب جی میری بہن ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے آپ کو آتا ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو میوٹ رکھے نا، باقیوں کو نہ سنائیں، وہ پھر لکھتے ہوئے لوگ غلط کر لیں گے. سورہ فلق میں 3 شرور کا ذکر ہے. کون کون سے اس کو یاد رکھیے گا؟ رات کا، اندھیرے کا یعنی کہ جادوگر کا اور حاسد کا. رات، جادوگر، حاسد، تو بی. رات یعنی کہ اندھیرا. جی حسد کی کیا میننگ ہے؟ دوسرے سے کیا ہو جائے؟ جہنم میں جائیں، دوسرے کا بلا ہو جائے. نہیں برادر جی، بالکل ٹھیک ہے، دوسروں سے نعمت چھن جائے. حسی حدیث میں حسد کرنے سے روکا گیا کیونکہ کیا ہوتا ہے حسد؟ بالکل ٹھیک ہے، برادر جنید نے سب سے پہلے لکھا ہے جی، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. جی میں سورہ فلق اس احساس کے ساتھ پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں کہ اس لیے حفاظت مانگنی ہم نے، برکت حاصل کرنے کے لیے سنت پر بھی عمل ہوگا اور اللہ سے قریبی ہوں گے. بالکل آل ہوگا جی اس کا جواب، یہ اس کا جواب ہے جی. اب ذرا دیکھیں جی، من شر ما خلق میں 3 شرور کا خاص ذکر ہے. کس کا؟ غاسق، ابھی بات کی ہے. اندھیرا، نفسات، جادو، جادوگرنیاں، جادو، حسد، حاسد، حسد کرنے والا. تینوں میں ایک ہی چیز ہے، انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ شر کے حملے میں ہے. رات کے ہمیں نہیں پتا کہ ہم پہ کوئی حملہ ہو سکا ہے. جادو کا ہمیں نہیں پتا ہوتا. حسد کرنے والا جو حاسد ہوتا ہے اس کا بھی ہمیں نہیں پتا چلتا. تو سورہ کو زندگی میں لائیے. ٹھیک ہے جی، زندگی میں لانا کس طرح؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. آپ ہر نماز کے بعد تینوں کل پڑھتے، اور فجر میں 3 بار، اور ہر نماز کے بعد ایک ایک بار ضرور پڑھیے. اگر پہلے پڑھ رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، اگر نہیں پڑھ رہے تو آج سے سٹارٹ کر دیجئے. ایٹ لیسٹ کوشش کیجئے ہر نماز میں ایک ایک دفعہ، فجر اور مغرب میں 3 بار ضرور پڑھیے، اور سوتے وقت بھی. کون ہے جو محفوظ نہیں رہنا چاہتا ہم سب میں سے؟ اللہ کا دیا ہوا فارمولا استعمال کیجئے، جس کے ہاتھ میں ساری کی ساری مخلوق ہے. اگر ہم نہ کریں تو ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو ہم اگر کر لیں گے تو حفاظت میں بھی رہیں گے، اور دوسری بات یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی ہم وہ زندہ کریں گے. جی سورہ کو زندگی لے دعا کے ساتھ کچھ کوشش بھی کیجیے. آج خراب انسانوں کا شر اتنا بڑھ گیا، کسی ملک میں مسلمانوں کے محلے محفوظ نہیں تو کہیں سارا ملک محفوظ نہیں، ہزاروں بلکہ لاکھوں کی عزت محفوظ نہیں، ان کے مال محفوظ نہیں، ان کے بچے اور ان کی جانیں محفوظ نہیں. سارے لوگ مل کر کام کر رہے ہیں. کیا ہم اکیلے ہی اپنی دنیا میں صرف قرآن اور نماز پڑھتے رہیں گے؟ کیا ان بڑے بڑے شرور اور منکرات کو روکنے کی صحیح اجتماعی اور تعمیری کوشش میں حصہ نہیں لیں گے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا؟ کیا آپ صرف نماز اور قرآن سکھاتے رہتے تھے؟ کیا صحابہ رضی اللہ عنہ صرف قرآن سیکھتے تھے اور اپنی نماز اپنی دنیا میں مصروف رہتے؟ نہیں، بربادی کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ اچھے لوگ کچھ نہ کریں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے جو کوئی منکر کو دیکھے سب سے پہلے ہاتھ سے بدلنے کی کوشش کرے. اگر ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہیں رہی، کم از کم زبان سے تو کہے. اگر زبان سے کہنے کے بنا دل میں تو اس کو برا جانے، اور یہ دل میں برا جاننا ایمان کے سب سے بالکل نچلے لیول کی یہ بات ہے. تو کوشش کیجئے جہاں تک ہو سکتا ہے لوگوں کو بتائیے. اگر کوئی آپ سے بات کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، کوشش کیجئے. سب سے بڑی بات میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں، اپنے رشتہ داروں کو اس کے ساتھ قائم رہیے. رشتہ داری مت توڑیے. یہاں پہ کیا جی، بھائی بھائی سے لڑ رہے ہیں، بھائی بہن سے، بہن بھائی سے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے ہیں. تو یہ جو رشتے ہوتے ہیں یہ ٹوٹنے والے نہیں ہوتے. جب آپ نیکسٹ لیول پہ جائیں گے تو انشاءاللہ اس کے اندر قرآن پاک کی واضح آیات موجود ہیں. جو رشتہ داروں سے تعلق توڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑے سخت ناراض ہوتے ہیں. بہرحال باتیں بہت سی ہیں، ٹائم ذرا شارٹ ہے کیونکہ ہم نے مدارے سیکھنا ہے. گرامر ٹی پی آئی سے سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. الفاظ کلمے کی 3 قسمیں: اسم، فعل، حرف. اب جو بات کرتے ہیں جی، ہم نے سب سے پہلا کیٹیگری جو آؤٹ ون میں کرنی ہوتی ہے وہ اسم، فعل، حرف کی بنیاد پہ کرنی ہے. اسم آپ کو پتہ چل گیا ہے جی. اسم کیا ہے جی؟ کسی کا نام ہے، جیسے کتاب، کسی جگہ کا نام ہے مکہ،
آپ لوگوں کے خوبصورت ماشاءاللہ نام صفت جیسے مسلم، مومن، مشرک وغیرہ. اب ان کی نشانیاں شروع میں ال لگا ہوگا، اینڈ کے اندر کیا ہے، دو پیش، دو زبر، دو زیر ہو سکتی ہے، واو نون یا ہو سکتی ہے، یا نون ہو سکتی ہے، الف تا ہو سکتا ہے. حرف ہم نے پڑھے ہیں جی، ٹوٹل حروف ہم نے پڑھے تھے 9، لیکن اس میں سے کیا تھے 7 حروف تھے اور 2 کیا تھے، اسم ہی تھے، اسم جار وغیرہ جو بھی تھا. یہ حرف جو ہیں اسموں کو، فعلوں کو آپس میں ملاتے ہیں، جیسے بی، لی، من، فی، انا وغیرہ. فعل، فعل ہم پڑھ رہے ہیں، فعل جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلتا ہے، اس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہے، زمانہ اس میں ضروری ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ہوگی اسم فعل حرف کی بنیاد پر. جو اوڈ ون ہوتا ہے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کیا اس میں سارے اسم ہیں. ہو سکتا ہے کہ 2 اسم ہوں، یا اگر 3 کی باری کریں، اگر 4 ہیں تو 3 اسم ہو سکتے ہیں، 1 فعل ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے 3 اسم ہوں، 1 حرف ہو جائے. ٹھیک ہے جی، اب میں دوبارہ لکھتا ہوں، 3 یہ ہو سکتے ہیں، 1 یہ ہو سکتا ہے. دوسری کیٹیگری ہو سکتے ہیں، یہ 3 ہو سکتے ہیں، یہ 1 ہو سکتا ہے. ہم نے اس کو الگ کرنا ہے. پھر کیا جی، یہ 1 ہو سکتا ہے، یہ 3 ہو سکتے ہیں، تو ہم نے اس کو الگ کرنا ہے. یہ ہو سکتا ہے 3 فعل ہوں، 1 حرف ہو، تو ہم نے اس کو الگ کر دیں گے. تو اس طریقے سے آپ نے اس کو گھمانا ہے. سب سے پہلی کیٹیگری آپ نے یہ دیکھنا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے فرسٹ پہ اسم فعل حرف کی بنیاد، دوسرے پہ لکھا ہوا ہے واحد جمع. ٹھیک ہے، یہ تیسرے پہ لکھا ہوا ہے جینڈر. یہ میں نے اس دن ریویژن میں بڑی طریقے سے اچھے سے پڑھایا تھا. جینڈر یعنی کہ میل ہے، فیمیل ہے، مذکر مؤنث. تو اس طریقے سے اس کو آپ نے الگ کرنا ہے. تو یہاں پہ آئی بات نظر آئی تو میں نے اس کو بات کر لی. فعل، فعل کیا ہے جی، ہم ورب، فعل ورب عربی میں کسے 3 حروف والے ہم پڑھ رہے ہیں. دیکھیں یہ 1 2 3 حروف ہے، اس میں بھی 3 ہیں. سارا میں آپ کو 3 3 ہی نظر آئیں گے، 1 2 1 2 3. تو 3 اس کے اندر حروف سے بننے والے. ٹھیک ہے جی، اب ہم بات کر رہے تھے فعل ماضی، پرفیکٹ ٹینس، کمپلیٹ، جو کام ہو چکا ہے، جو گزر چکا ہے، بات ختم ہو گئی ہے، وہ فعل ماضی. ٹھیک ہے جی، آج ہم پڑھیں گے فعل مضارع. اب فعل مضارع کو ذرا غور کیجئے، جو کام ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا. اس میں فیوچر کی بات ہے، اس میں پریزنٹ کی بات ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ کنٹینیوس، پریزنٹ کنٹینیوس، اس طرح سارے ہوں گے. یعنی کہ پریزنٹ کی بھی بات ہوگی اور فیوچر کی بھی. ہو رہا ہے یا ہوگا. جب آپ اس کا ترجمہ کریں گے دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلیں گے. جب آپ قرآن پاک میں جائیں گے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ پاسٹ کی بات ہو، پریزنٹ کی بات ہو، یا فیوچر کی بات. امر میں کسی کام کے حکم دینا، گزارش کرنا، ریکویسٹ کرنی، آرڈر کرنا، یس کرنے کا یا نہ کرنے کا، دونوں کا حکم دیا جا سکتا ہے. نہ کرنے کی بھی گزارش کی جا سکتی ہے. فعل ماضی جو ہو گیا، جو گزر گیا. ٹھیک ہے، چلیں جلدی سے مس ندیم انمیوٹ کیجیے، اس کو ذرا پڑھ دیجیے آپ. ویسے تو ریویژن ہی ماشاءاللہ اچھی ہوئی ہے جی. مس ندیم انمیوٹ کر کے آپ پڑھیں گی، آپ کا ہینڈ ریز ہے. فالا اس نے کیا، فالو ان سب نے کیا، فالتا آپ نے کیا، فالتو میں نے کیا، فالتم آپ سب نے کیا، فالنا ہم سب نے کیا، فعالت اس عورت نے کیا. جزاک اللہ. جی بردر شعیب جہانگیر، آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ جی جی. چلیں ذرا ہینڈ ریز کرنے کی پریکٹس کیجیے. چلے میں آپ سے پوچھتا ہوں، حل فاعل ہے، نام فعلا، حل فعلو، نام فعلو، حل فعلتا، نام فعلتو، حل فعلتم. نام فعلنا. چلیں جزاک اللہ جی. اب اس کے ساتھ ہم خیر کا لگا دیتے ہیں. خیرون اصل ہے تو اس میں ہم خیرن. ٹھیک ہے، یہ ہم نے کیا ہوا ہے پریکٹس کی. ہم کوشش کرتے ہیں مضارع پہ پہنچتے ہیں تاکہ اس کو آج ہم سمجھ لیں. یہ چیزیں دوبارہ بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ آئیں گی، اس کو ہم ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے. مضارع. ٹھیک ہے جی، آج کا سبق قواعد میں ہے کہ جی مضارع یاد رکھیے. اب ہم 3 حروف سے فعل مضارع کے مختلف صیغوں کو بنانے کی کوشش کریں گے. اس میں کیا ہے جی، جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا. یاد رکھیے گا ماضی کے اندر ہم نے کیا بات کی تھی کہ اینڈ میں تبدیلی ہوتی ہے، اس کی شروع میں ہے. اس کی تبدیلی کہاں پر ہے؟ شروع میں ہے. کیوں؟ اس میں ہم نے کہا تھا ایروپلین آپ نے اڑتا ہوا دیکھا ہے، اڑ رہا ہے. آپ کو کیا اس کو نظر آ رہی ہے؟ ٹیل. اب آپ اس پہ کھڑے ہیں، ایئرپورٹ پہ کھڑے ہیں، آپ کو جہاز آتا ہوا دکھا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس میں کیا آپ کو اس کا فرنٹ نظر آئے گا. آپ کھڑے ہوئے، گاڑی آ رہی تو آپ کو اس کا فرنٹ نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ حال کی بات ہو رہی ہے اور مستقبل کی بات ہوگی، تو اس میں تبدیلی کہاں پہ آئے گی؟ شروع میں آئے گی. ٹھیک ہے، اب اس کو یاد رکھنے کے لیے
میں صرف ایک بات کرتا ہوں، بہت بڑی بات نہیں کرتا، میں کہتا ہوں اتنی سی بات ہے. کیا کہتا ہوں؟ اتنی سی بات ہے. اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے. کتنی ہے؟ اتنی سی، یعنی کہ چھوٹی سی بات ہے. اتنی، اس کے اندر کیا ہے؟ حمزہ کہہ لیں. ٹھیک ہے جی. آگے کیا؟ تے ہے. پھر آگے کیا ہے؟ نون ہے. پھر کیا ہے؟ یا ہے. کوئی لوگ اس کو یاد رکھتے ہیں اتیان سے. بات وہی ہے، اتیان یا اتنی. اس میں بھی کیا ہے جی؟ آپ کو الف نظر آ رہا ہے، تا نظر آ رہا ہے، یا نظر آ رہا ہے. پھر اس میں یہ آ گیا، پھر نون آ گیا. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر کیا ہے؟ یہ یا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، ان کے شروع میں کیا ہے؟ یا ہے. یہ مضارع کی نشانی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. پھر تا نظر آ رہا ہے، یہ تا ہے. یہ تا ہے. ٹھیک ہے، مضارع کی نشانی ہے. پھر آپ کو یہ کیا نظر آ رہا ہے؟ حمزہ نظر آ رہا ہے. یہ جو آؤزو پڑھ رہے ہیں نا، وہ یہاں پر آؤزو ہم پڑھتے آئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ والا. اور نون کیا ہے جی؟ یہ والا نون ہے. اس میں بھی تا ہے. یہ مؤنث کا کسی کا ہے؟ مؤنث کا. ٹھیک ہو گیا جی. اتنی بات جب آپ یاد رکھیں گے تو یہ حمزہ، تا، نون، یا، یہ مضارع کی نشانی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. چلیں اب میں یہیں پہ سنا ٹیبل دیتا ہوں. یفعلو، یہ والے اگر آپ اس کی ہم نے بات کی تھی، یہ 9000 ٹائم قرآن پاک میں ہے، اور یہ والے بھی 9000 ٹائم قرآن پاک میں ہے. ٹوٹل کریں تو 18,000 الفاظ ہے دونوں کا کریں. ٹھیک ہے. ہم نے اشارہ ماضی کا کہاں پہ کیا تھا؟ اس لیول پہ کیا تھا، یہ اپنی چیسٹ لیول پہ. اس کا اشارہ ہم اوپر لے جائیں گے، یعنی کہ ہیڈ پہ. یہاں پر، یہاں پر، اس جگہ، اس جگہ پہ، اس جگہ، اور اس طرح. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کی ساؤنڈ جو نا، ساؤنڈ وہ لاؤڈ ہونی چاہیے. ہم نے کہا تھا فعل، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. اور یہاں پہ کیا ہوگا؟ یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو. اس طریقے سے آپ نے اس کو کرنا ہے. پھر آگے چلیں گے ہم. اس کے سوال جو آپ بالکل ویسے ہی جیسے ہم نے پہلے دو کیے تھے، یہ اس طرف کے جو اشارے تھے وہ اسی طرح رہیں گے. حل یفعلو، نام یفعلو، حل یفعلون، نام یفعلون. جب ہم بات سامنے کریں گے تفعلو، حل تفعلو، تو کیا کہیں؟ نام افعلو. حل تفعلون، تو ہم کیا کہیں؟ نام نفعلو. تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم نے ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو کیا تھا. پھر ہم نے کیا تھا فعل، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا کیا تھا. اس میں ہم نے کہا تھا ہوا فعل، اس میں ہوا چھپا ہوا. تو یہاں پہ بھی ہوا چھپا ہوا ہے. وہ کرتا ہے، یہ کرے گا. وہ یفعلو، یفعلو. انت تفعلو، انا تفعلو، افعلو. انتم تفعلون، نحنو نفعلون. یہ سارے کے سارے چھپے ہوئے ہیں. اچھا، ہم تھوڑی سی نا سیٹ کی بات لے کر چلے گے. سیٹ، سیٹ کیا ہوتا ہے؟ ایک سانچہ ہوتا ہے. اس کو ہم سیٹ بھی کہتے ہیں، اوزان بھی کہتے ہیں، ڈفرنٹ نام انشاءاللہ اس کو لیں گے. سیٹ، پہلا سیٹ، پہلا وزن، یعنی کہ ایک ہی وزن، ایک ہی سانچے کے اندر اگر ہم ایک سانچہ بنا لیں. فرض کریں ایک پین بنانے کے لیے ہم نے سانچہ، اس میں ہم پلاسٹک ڈالتے ہیں، کوئی چیز ڈالتے ہیں، پین بن جاتا ہے، یا کوئی چیئر بن جاتی ہے. جو بھی ایک سانچہ ہوتا ہے نا، تو اس کے اندر وہ چیز ڈالیں تو اس طرح کی چیزیں بنتی جاتی ہیں. تو یہ اس طریقے سے ہم پہلا سیٹ کہیں گے. جیسے ہم نے کہا تھا فعلا، جالا، فتح، اس میں ہم نے کیا کہا تھا؟ یہ آپ کو سلائڈ دکھائی تھی. فعلا، تو ہم نے کیا کہا تھا؟ فا کی جگہ پر جیم لگا دیا تھا، کوئی تبدیلی نہیں تھی، ایک حرف بدلا اور پورے کا پورا بدل گیا تھا. اب بھی ہم اسی طرح ہی کریں گے. دیکھیں، یہ جو بلیک آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ والے، یہ مضارع کی نشانی ہیں جو شروع میں آئی ہوئی ہیں. یہ بلیک جو آپ کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. باقی دیکھیں، یہ دیکھیں فعلا، فائنا، فاعل، نام، فاعل نام. اس میں واو نون آ گیا جمع کے لیے، اور اس میں واو نون آ گیا. اب یاد رکھیے گا، اسم کے اندر بھی واو نون آتا ہے جمع میں، اور یہاں پر بھی واو نون آ رہا ہے، جو کہ ہم پہلے بھی کرتے ہیں. یہ دو کے اندر واو نون آئے گا. اچھا، اب اس کو ہم تھوڑا سا غور کیجئے گا. ہم نے پہلے بھی فا بدلا تھا، یہاں پہ ہم نے فا بدلا. اب یہاں پہ جیم لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیے ذرا غور کیجئے گا. یہ وہ کرتا ہے یفعلو، اور یہ کیا جی؟ یجعلو. بالکل کوئی تبدیل نہیں ہو رہی. تو یہ سانچہ ہے، ایک جیسے ہیں، صرف فا کو جیم میں بدل رہے ہیں.
جیسے وہاں پہ ہم نے بدلا تھا یہاں پہ بھی ہم اسی طرح ہی بدل رہے ہیں, کوئی دیکھیں ڈفرینٹ نہیں چل رہا. ٹھیک ہے, بالکل ویسے باقی سارے کے سارے اسی طرح رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ایک سانچہ ہے, یہ ایک کیا جو بھی کہہ لیں اس چیز کو بنا اس میں ہم نے ڈالا تو اس طرح کا بن گیا, تو اس کو ہم سیٹ ون کہیں گے. اور اس کو بیسیکلی فتح سے فا سیٹ بھی کہیں گے, اس کو سیٹ بھی کہتے ہیں, اس کو اوزان بھی کہتے ہیں, اور بھی ڈفرینٹ نام اس کے آئیں گے. تو یہ بیسیکلی ہم سیٹ یعنی کہ اسی وزن پر اسی طرح کے. تو یہ انشاءاللہ آپ تھوڑا سا اس کو یاد رکھیں گے. کیوں فعل ماضی کے اندر اس لیے ضرورت نہیں پڑی, یہاں پہ ہمیں ضرورت پڑے گی. آج ہم سیٹ کر لیں گے, جب دوسرے سیٹ پہ پہنچیں گے تو وہ بالکل سیم ہوگا ماضی کا, لیکن مضارع میں تبدیلی آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے, چلیں اس کو ہم کرتے ہیں جی. یفعلو وہ کرتا ہے, یفعلون وہ سب کرتے ہیں, تفعلو آپ کرتے ہیں, افعلو میں کرتا ہوں, تفعلون آپ سب کرتے ہیں, نفعلو ہم سب کرتے ہیں. جی سسٹر نصرت یاسمین ذرا جلدی سے کر دیجئے گا, ہینڈ ریز کریں سسٹر مسٹر ندیم. جی سسٹر نصرت یاسمین ان میوٹ کریں گی تو بات بنے گی. چلیں بردر جہانگیر کیجیے آپ. یفعلو وہ کرتا ہے, یفعلون وہ سب کرتے ہیں, تفعلو آپ کرتے ہیں, افعلو میں کرتا ہوں, تفعلون آپ سب کرتے ہیں, نفعلو ہم سب کرتے ہیں. چلیں جزاک اللہ. اچھا جالا سے نا, جالا ہم نے ٹیبل کیا اسے بنے گا یجعلو, وہ بناتا ہے. جی بردر کریں گے ذرا, اسی کو سامنے اگر رکھیں تو فا کی جگہ پہ جیم لگانا ہے بس. آپ نے ذرا ٹرائی کیجئے. یجعلو وہ کرتا ہے, وہ نہیں, یجعلو وہ بناتے میننگز کو چھوڑ دیں, میننگز کو بردر چھوڑیں فی الحال. یجعلو یجعلو یجعلون تجعلو اجعلو تجعلون تجعلو نجعلو نجعلو. نجعلو آخر میں نجعلو. چلیں جزاک اللہ جی, ماشاء اللہ جی. بس یہی ایک سانچہ ہے, یہی ایک طریقہ ہے. جی افشین ناصر کیجئے ذرا, وہ بناتا ہے. یجعلو یجعلون تجعلو اجعلو نجعل تجعلون نجعلو. چلیں جی مس ندیم ان میوٹ کریں, آپ پڑھیں آپ. مس ندیم, جب میں نام لیتا ہوں وہ پڑھتے نہیں ہیں, ٹائم اتنا. جی سسٹر زاہدہ شاہد آپ پڑھیے جی. سسٹر زاہدہ شاہد. یا جالو وہ بناتا ہے, یا جالونا وہ سب ایک بناتے منٹ ہیں. تاجالو آپ سسٹر دونوں میننگز کریں, دونوں میننگز کریں. ٹھیک وہ ہے سر. بناتا ہے یا بنائے گا. جی یا جالو وہ بناتا ہے یا بنائے گا, یا جالونا وہ سب بناتے ہیں یا بنائیں گے. تاجالو آپ بناتے ہیں یا بنائیں گے. اجالو میں بناتا ہوں یا بناؤں گا. تاجالونا آپ سب بناتے ہیں یا بنائیں گے. نا جالو ہم سب بناتے ہیں یا بنائیں گے. جزاک اللہ. جی افشین ناصر اب کیجیے آپ. سسٹر افشین ناصر دوبارہ یجعلو کیجیے. وہ بناتا ہے وہ بنائے گا. یجعلون وہ سب بناتے ہیں وہ سب بنائیں گے. تجعلو آپ سب بناتے ہیں, تجعلو آپ بناتے ہیں یا بنائیں گے. اجعلو میں بناتا ہوں یا بناؤں گا. تجعلون آپ سب بناتے ہیں یا بنائیں گے. تجعلو ہم سب بناتے ہیں یا بنائیں گے. نج ہے, نج تاجالو نہیں ہے, یہ نجالو ہے. نہ جالو نہ جالو. ٹھیک ہو گیا. جی زاہدہ پروین کیجیے آپ. جاجالو وہ بناتا ہے یا بنائے گا. جاجالونا وہ سب بناتے ہیں یا بنائیں گے. تاجالو آپ بناتے ہیں یا بنائیں گے. اجالو میں بناتا ہوں یا بناؤں گا. تاجالونا آپ سب بناتے ہیں یا بنائیں گے. ناجالو ہم سب بناتے ہیں یا بنائیں گے. جزاک اللہ جی. جی سسٹر زاہدہ شاہد سوال کریں گی, زاہدہ پروین جواب دیں گے. حال یا جالو لا زاہدہ پروین. جاجالو حال یا جالونا لا یجالونا حال تاجالو لا اجالو حال تاجالونا. لا ناجالو جزاک اللہ جی. جی سسٹر زاہدہ لا کیوں لگا ہے مضارع میں.
زائدہ شاہد. نہیں نہیں کے لیے سر. نہیں کے لیے مضارع میں کیا لگتا ہے؟ لا. اور ماضی میں؟ ماضی میں ماں. ماں لگتا ہے. ماں. ماضی ماں سے یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے، اس میں لا لگے گا. ٹھیک ہے، چلیں، جزاک اللہ جی. پھر باقی لوگ ذرا چیٹ باکس میں لکھیں. اب دیکھیں دو میننگز ہوں گے، یاد رکھیے گا، جب مضارع آئے گا اس کے دو میننگز ہوں گے. یا لگا ہوا نا یا جلونا، اور وہ سب بناتے ہیں اور وہ سب بنائیں گے اللہ کے لیے. ٹھیک ہے، بناتے ہیں یا بنائیں گے. نہ جالو کا میننگز پھر دو میننگز ہوں گے، اردو میں ترجمہ دو کا ہوگا. ہم بنائیں گے، ہم بناتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے جی، ہم بناتے ہیں، ہم بنائیں گے. جی، حل تجعلون کا جواب آپ نے دینا، حل تجعلون. تجعلون یہ سامنے آئے گا تو اپنی طرف آئے گا تو کیا ہوئے گا؟ نجعلو. جی، حل جعلتم ماضی کا صیغہ ہے. نام نجعل جالنا. جی، آخری ہمارا ہے جی ٹیبل فتح کا. فتح ہم نے کیا، فتح سے بنے گا یفتح، وہ کھولتا ہے یا کھولے گا. یفتحون وہ سب کھولتے ہیں کھولیں گے. تفتح آپ کھولتے ہیں کھولیں گے. نفتح میں کھولتا ہوں کھولوں گا. افتح سوری، تفتح آپ کھولتے ہیں کھولیں گے. افتح میں کھولتا ہوں کھولوں گا. تفتحون آپ سب کھولتے ہیں کھولیں گے. نفتح ہم سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے. جی، بردر کلام نبی پڑھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی سر. پڑھیے گا پلیز، کیجیے. یفتح وہ کھولتا ہے یا کھولے گا. یفتحون وہ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے. تفتح آپ کھولتے ہیں یا کھولیں گے. افتح میں کھولتا ہوں یا کھولوں گا. تفتحون آپ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے. نفتح ہم سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے. جی بردر جہانگیر، شعیب جہانگیر. یفتح وہ کھولتا ہے یا کھولے گا. یفتحون وہ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے. تفتح آپ کھولتے ہیں یا کھولیں گے. افتح میں کھولتا ہوں یا کھولوں گا. تفتحون آپ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے. نفتح ہم سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے. چلیں مسز ندیم کیجیے آپ بھی. یفتح وہ کھولتا ہے یا کھولے گا. یفتحون وہ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے. تفتح آپ کھولتے ہیں یا کھولیں گے. افتح میں کھولتا ہوں یا کھولوں گا. تفتحون آپ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے. نفتح ہم سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے. چلیں جزاک اللہ جی. اب مجھے بتائیں جی، جس کو مضارع کی سمجھ نہیں آئی، جس کو سمجھ نہیں آئی وہ مجھے بتائے. ہماری یہ وہ ہے سلائیڈ تھی، تینوں ٹیبلز ہم نے کر لیے ہیں. وہ ہینڈ ریز کرے اور مجھے بتائے تو پھر اس کو ہم دوبارہ ریپیٹ کر دیتے ہیں اگر نہیں سمجھ آئی تو. جی افشین ناصر کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ چلیے تو آ جائے گا، آپ نے تو بہت اچھا سمجھایا. اچھا چلیں ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے، ایک تو اس کے اندر آپ نے اشارے اوپر لے کے جانے، اس لیول پہ ہو جائیں گے. جو ہمارا ہیڈ ہے نا اس لیول، وہ ہم نے چیسٹ لیول پہ تھے ماضی کے. دوسرا ہم نے تھوڑا سا لاؤڈ، وہ کھولتا ہے یا کھولے گا. ٹھیک ہے، چلیں باقی جی چیٹ باکس میں لکھیں ذرا. یفتح دو میننگز ہوں گے، پھر میں دوبارہ بتا رہا ہوں. ایک سے زائد کا مطلب دو. یفتح وہ کھولے گا، کھولتا ہے. ٹھیک ہے جی. جی آگے ہے ہم کھولتے ہیں. ہم یہ آپ کی پریکٹس کے لیے ہے، دیکھیں ہم، یہ والا اپنی طرف اشارہ ہے. نحنو کیوں آئے گا؟ نو. جی زاہدہ کون سی ہے یہ؟ شاہد سوری. نفتح سمپل سی بات ہے. حل تفتح کا جواب کیا ہوگا؟ حل تفتح، تفتح
یہ جائے گا تو کہاں پہ آئے گا؟ یہاں پہ آئے گا افتح. جب اشارے کریں گے تو انشاءاللہ کبھی نہیں بھولیں گے. ٹھیک ہے جی. نقطہ تعلیم زبردست جی. 5واں ہوم ورک. اللہ نے جب بھی انسان کی تخلیق کا ذکر کیا تو سماعت کا سب سے پہلے ذکر کیا ہے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ. ایک اندھا عالم یا اسکالر بن سکتا ہے مگر کبھی آپ نے بہرے کو نہیں سنا کہ وہ عالم ہے. آپ ریڈیو سن سکتے ہیں جس میں تصویر نہیں آتی مگر بغیر آواز کے ٹی وی مشکل ہے. کان کی نعمت عظیم شان نعمت ہے. لڑکی کا واقعہ جو گانا گاتے گاتے مر گئی تھی. کیوں؟ شاید خوب گانا سنتی ہوگی. جو چیز انسان زیادہ سنتا ہے نا وہی مرتے وقت یاد آئے گی. اس کان کی نعمت کا بہترین چیز کیا ہے؟ اس نعمت کی بہترین چیز کیا ہے؟ یعنی قرآن سیکھنے کے لیے اس کا استعمال کیجیے. یہی 5واں ہوم ورک ہے. کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کو سننا، بار بار سننا. دیکھیں ماں آپ کو پی ڈی ایف سلائیڈز بھی دے رہے ہیں، آپ کو ویڈیو بھی دے رہے ہیں. آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، گھر میں میری بہنیں کام کر رہی ہیں، جہاں کہیں ہے اس کو ویڈیو کو لگا لیجیے، سنیے، اس کو بار بار سنیے. 5واں ہوم ورک کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد سننا. اس پورے کورس کی ریکارڈنگ 1 گھنٹے کی بھی ہے تقریباً. اب انشاءاللہ نیکسٹ اس کے 3 منٹ کے کلپ بھی آپ کو وہ دیں گے. اور اسی طریقے سے ابھی یہ کورس ڈیزائن کیا جا رہا ہے. کل ہماری ایک میٹنگ تھی، اس کو ہم وہاں پہ اس کو کم ٹائم پہ بھی انشاءاللہ لے کر آئیں گے. پھر اس کے ڈوریشن کو بھی تھوڑا سا ہم کم کر رہے ہیں انشاءاللہ. اس کورس کے بعد میرا پلان میں ہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ جی آگے رمضان بھی آ رہا ہے تو ہم انشاءاللہ 4 یا 5 ڈیز یعنی کہ کلاس کے اندر اس کو ہم فنش کر لیں گے ان لوگوں کے لیے جو اس کو کمپلیٹ کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کیسے ہے؟ جیسے فعل ماضی ہم نے 3 کلاسز میں کیا، فعل مضارع کیا، ٹوٹل ہم نے 11 4 سیٹ کیے تو 4 کلاسز کے اندر فعل ماضی کمپلیٹ ٹیبل کمپلیٹ ہو سکتے ہیں. اسی طرح اسماء ایک کلاس میں کمپلیٹ ہو سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم پلان کر رہے ہیں. کوئی تھوڑی سی سلائیڈز وغیرہ بنانے کے ایشوز ہیں، اگر کسی کے پاس ٹائم ہے تو بتائیں، پھر ہم اس کو ساتھ سلائیڈ شیئر کریں گے اور وہ اکٹھی کر دیں ہمیں، تاکہ اس کو انشاءاللہ ایک ٹائم ہوگا جو QC1 کمپلیٹ کر چکے ہیں ہم اس کو 1 ہفتے کے اندر کمپلیٹ کریں گے. آپ اس ریکارڈنگ کو آسانی کے ساتھ سن سکتے ہیں کار میں، سفر کے دوران، گھر میں کام کرتے ہوئے. ورنہ آپ خود اس کورس کو اپنی آواز میں بھی موبائل پہ ریکارڈ کر لیجیے اور بار بار اس کو سنیے. اگر میری آواز اچھی نہیں ہے تو آپ اپنی آواز میں بھی اس کو ریکارڈ کر سکتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. آج 12واں پھول، 12واں روز آپ کے پاس. یاد رکھیے سبق نمبر 12 کے اختتام پر الحمدللہ ابھی ہم نے 1 گھنٹے کی کلاس میں 144 الفاظ سیکھ لیے ہیں ٹوٹل 12 لیسن میں، جو قرآن پاک میں 31,638 بار آئے ہیں. 7 عمر کی یاد رکھیے. اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس انتخاب کا نظر انداز مت کیجیے. اپنے لیے، میرے لیے، سب ایکٹیویٹیز کے سب کو دعاؤں میں اپنی یاد رکھیے، ایک دوسرے کو یاد رکھیے. کورس کی MP3 ہے اس کو سنیے، نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کیجیے. شیٹ ہے کہیں سے لگا لیں ورنہ ایک ٹیچر بنیے. کارڈ ہوتا ہے اس کو کوشش کیجیے کہ آپ اس کو ریوائز کرتے رہیں. آپ نے سبق میں جو کچھ سیکھا دوسروں کو سکھائیے، تو پھر سکھائیے، اس سے بڑا سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا. ٹریننگ ہے وہ بھی ملے گی. یا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمیں قرآن کو پڑھنے، قرآن کو سمجھنے، قرآن پر غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.